जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हाज़रीन, आप हमें लाइव देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हम एक दफ़ा फिर आपके सामने आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल शेरजान साहब। इनसे आज हम बहुत ही अहम सवाल करेंगे। पाकिस्तान का जो एक मजमूई सूरत हाल है, करंट सिनेरियो जिस दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है, उसके मुतालिक इंतहाई अहम सवालात हम आज फैसल शेरजान साहब से करेंगे। फैसल साहब, थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग अस एक दफ़ा जी, फिर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम सर। मैं बगैर किसी तमहीद के पहले सवाल की तरफ आता हूँ। सर, ये जो फस्तायत से भरपूर हुकूमत है, फाशिस्ट गवर्नमेंट है, इस हुकूमत में सर औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा। मतलब आप देखें सर, आलिया हमजा, सनम जावेद, या फिर जो मतलब खदीजा शाह, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इन तैयबा राजा, इन खवातीन को सर तकरीबन 44 से 45 दिन हो गए पाबंदी सलासल। जी, इनके बच्चों को इनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। जो बच्चे मिल रहे हैं वो माओ की हालत देख के इंतहाई कर्ब से गुजर रहे हैं, इंतहाई तकलीफ से गुजर रहे हैं। सर, इनसे पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा ना करदा गुनाह सरजद हो गया है, जो माजी में कुव्वतें नहीं, जो माजी में लोग नहीं कर सके, या माजी में लोगों ने जो कोई कुछ ऐसा नहीं किया जो इनसे हो गया सर, या इनसे ऐसी कौन सी कोई गलती होगी जिसकी इनको ना करदा गुनाहों की सजा मिल रही है। आप इनसे निकालना क्या चाह रहे हैं इन चीजों में से? देखिए बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि पीटीआई का जो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है, वो ख़वातीन को सियासत की तरफ लाने की रही है। ख़वातीन जो है वो इस इतने नंबर्स में, इतनी कमिटमेंट के साथ, इतनी जांफशानी के साथ कभी भी पॉलिटिक्स में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। जी अगर कोई खातून उस पैराए में आती है तो वो बेनज़ीर भुट्टो ही थी, ठीक है ना, जो खुद एक सियासी ख़ानदान से थी। उनका वालिद जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी रहा और उनके साथ उन्होंने काफ़ी जो है सीखा हुआ था पॉलिटिक्स के बारे में। उनके लिए और कोई चॉइस नहीं थी। ये वो ख़वातीन हैं पीटीआई में जो शामिल हैं। अगर आपको याद हो जो धरना था 2014 का, ठीक है ना, तो 126 दिनों का धरना, उसमें ख़वातीन ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की थी, बच्चों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की थी। 10-10 साल, 12-12 साल के बच्चे जो हैं वो बात करना शुरू हो गए थे पॉलिटिक्स की। वो बात करना शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान को कैसे जो है एक अजीम मुमलिकत बनाया जा सकता है। और ख़वातीन का बहुत बड़ा रोल जो है ना वो सियासत में शुरू हुआ था। ये फस्तायत जो है इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि ख़वातीन को डराया जाए, इस हद तक डराया जाए कि वो दोबारा जो है सियासत में आने की हिम्मत ना करें, वो जलसों पे जाने की हिम्मत ना करें, वो डोर टू डोर कैंपेन की हिम्मत ना करें, वो टेलीविज़न पे आके जैसे आलिया आके बोलती थी, आलिया हमज़ा, ठीक है ना, बहुत बोल्डली बात करती थी, बहुत खुल के बात करती थी, बड़ी हिम्मत से वो बात करती थी और बड़ी रिसर्च करके बात करती थी। इसी तरह बिल्कुल, शंदाना है, शंदाना भी बहुत ही पावरफुल स्पोक्स पर्सन है, क्या ठीक है बात ना। है। तो इनको जो है वो पीछे धकेलने के लिए ये सारी फस्तायत की जा रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद 70 साल से ऊपर उनकी उम्र है, कैंसर की वो मरीज हैं। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा दूसरा एस्पेक्ट ये है कि डॉक्टर यास्मीन उस्ताद रही हैं। हज़ारों डॉक्टर्स की वो उस्ताद रही हैं। वेरी उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और उनके साथ ये ज़्यादती की जा रही है। एविडेंस अवेलेबल है, वीडियो एविडेंस अवेलेबल है कि कोर कमांडर के घर के बाहर लाहौर में वो बार-बार लोगों को रोक रही थी। वो कह रही थी कि जो अंदर जा रहे हैं वापस आए, हम इसलिए नहीं आए हुए, हम एक्सेप्ट। यहाँ पुरअमन एहतजाज करने आए हुए हैं, ठीक है ना। उनको जो है तकरीबन 45 दिन से उनको जो है वो पाबंद सलासल किया हुआ है। उनकी तबीयत ख़राब हुई और उनकी तबीयत ख़राब होती रहती है क्योंकि उन कंडीशंस में उनके लिए तकलीफ़ है। इसी तरह आलिया हमज़ा है, आलिया जो है उनको उनके घर पे उनके वालिद, उनके खावंद जो हैं, ही इज़ अ कैंसर पेशेंट ऑल्सो, ठीक है ना। वो भी ही नीड्स आलिया टू बी देयर टू टेक केयर ऑफ हिम, टू टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन। फिर आप आ जाएं सनम जावेद, तैयबा राजा, इनका क्या कसूर है? सिर्फ ये कि सुबह आवाज़ उठाई इन्होंने, सिर्फ ये कि इन्होंने सोशल मीडिया पे, ठीक है ना, एक पार्टी का मौक़िफ़ जो है, एक लीडर का मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा। और वो मौक़िफ़ है क्या? कि हमें हमारे मुल्क में इंसाफ चाहिए, हमें निज़ाम चाहिए जिसमें इंसाफ हो और होता हुआ नज़र भी आए। यहाँ पर बराबरी के तौर पे सबके साथ जो है वो ट्रीटमेंट हो, ठीक है ना। ये उनका इसलिए उनको अंदर किया हुआ है।
اس کے بعد آپ آ جائیں خدیجہ شاہ پہ، ٹھیک ہے نا. خدیجہ شاہ جو ہے ان کے نانا جو ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف رہ چکے ہیں، اور بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ون آف دا لیجنڈری پاکستانی سولجر، جن کو بہت جن کی بہت آصف نواز جنجوعہ بہت عزت تھی. یہ وہی آصف نواز جنجوعہ ہیں جنہوں نے نواز شریف کی BMW کی چابی جو ہے ان کو منہ پہ نہیں ماری، لیکن اتنا ہی کچھ کیا، تقریباً اتنا ہی کر دیا جی. ہاں. اور ان کے والد جو ہیں ٹھیک ہے نا وہ بھی پاکستان کے فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں. سلمان شاہ جو ہیں وہ ان کی کنٹریبیوشن ہیں، ان کی خدمات ہے اس ملک کو. اور خدیجہ شاہ کو آپ نے کس جرم میں اندر کیا ہوا ہے؟ ایک چیز سے نکلتی ہیں دوسری چیز میں پکڑ لیتے ہیں. عسکری ٹاور میں آرسن کے لیے آپ نے ان پہ کیس کیا ہوا ہے، جب وہ وہاں اس کے نزدیک بھی نہیں تھی. وہ جی 12 بجے آپ وہاں تھیں، اور بھائی FIR میں آپ کہہ رہے ہیں کہ رات کو 10 بجے آگ لگی، اور ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 بجے یا 2 بجے دوپہر کو آپ وہاں تھیں. اور مطلب عجیب قسم کا تماشا ہے. اور کل کی جو سٹیٹمنٹ ہے رانا ثناء اللہ کی کہ 1000 لوگوں کو گولیاں مارنی پڑیں گی اس ملک میں استحکام لانے کے لیے، مطلب یہ کوئی سٹیٹمنٹ ہے؟ وہ بھی انٹیریئر منسٹر کی. اور کہہ بھی کون رہا؟ رانا ثناء اللہ، جس پہ پہلے ہی جو ہے ماڈل ٹاؤن کا 14 لوگوں کا بے گناہ قتل کا الزام ہے، ٹھیک ہے نا، جس کی اپنی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں جی یہ تو قاتل ہے، ٹھیک ہے نا. وہ عابد شیر علی کے والد چودھری شیر علی اور عابد وہ کہتے ہیں جی 18 قتل کیے میں اس سے فیصلہ بات ہے. وہ بندہ کہہ رہا ہے ریاست کا ایک جو ہے نا منسٹر ہو کے وہ کہہ رہا ہے کہ جی 1000 لوگوں کو گولیاں مارنی پڑیں گی. میں نہیں کہنا چاہتا کہ ہاں واقعی صحیح کہہ رہے ہو، لیکن وہ کون سے 1000 ہیں جن کو گولیاں مارنی پڑیں گی؟ 1000 میں نہیں 200-300. تو اصل میں اگر قانون کے دائرے میں لایا جائے وہی بہت ہوگا، ٹھیک ہے نا. مشکل سے 200-300 لوگ قانون کے دائرے میں آئے تو وہی بہت کچھ ہوگا. سر اگر میرٹ پہ دیکھا جائے تو لسٹ میں پھر رانا صاحب کا نام بھی آ سکتا ہے. ہم یہ کہنا نہیں چاہتے. دیکھیں ہماری سیاست جو ہے PTI کی بات کر رہا ہوں، PTI کے چیئرمین کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کبھی کسی یہ نہیں کہا کہ اس کو گولی مار دو، اس کو گولی مار دو، اس کو پھانسی دے دو. یہ کبھی بات ہی نہیں کی. ایک ہی بات کی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، انصاف کا نظام ہونا چاہیے. انصاف ہوگا تو یہ ملک آگے جائے گا، انصاف ہوگا تو لوگ آزاد ہوں گے وہ کرنے کے لیے جو وہ انڈر دا لا ود ان دا لا کر سکتے ہیں. میرٹ ہوگا، جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں میرٹ بھی ہوتا ہے. جب میرٹ ہوگا تو آٹومیٹکلی جو ہے لوگ جو کمپٹنٹ ہیں وہ سامنے آئیں گے. ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا ایک ٹویٹ دیکھی، ایک ڈاکٹر MBBS کوالیفائی کیا انہوں نے، گولڈ میڈلسٹ ہیں، نوکری نہیں مل رہی، اور ان کا اب ان کی اپنی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی 99% تو ساری کی ساری سفارش پہ نوکریاں لگتی ہیں. 20 ہسپتالوں میں وہ اپلائی کر چکے ہیں، ان کو نوکری نہیں ملی. ان کے پاس کیا رہ جائے گا؟ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. سر ایگزیکٹلی میرا کیس دوسرا سوال سر اسی سے متعلق ہے کہ سر جب سے امپورٹڈ گورنمنٹ برسرے پہ کہا رہی ہے جس چور دروازے سے آئی اس کا ہر ایک شخص روک دے، آتے ہی انہوں نے جو چاند چڑھایا ہے وہ سب نے دیکھا کہ 8 لاکھ پروفیشنلز جو ہیں وہ اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. مطلب 8 لاکھ سکلڈ افراد اس ملک کو چھوڑ کے بیرون ملک چلے گئے ہیں. سر جو کیوٹک صورتحال اس ملک میں برپا ہے، لوگوں میں خوف و ہراس کی جو ایک لہر ہے وہ پائی جاتی ہے. لوگ ڈرے ہوئے ہیں، لوگ سہمے ہوئے ہیں. آپ سویلینز کو جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ ان کو تھریٹ کر رہے ہیں. 2022 میں 8 لاکھ پروفیشنل سے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. سر یہ تعداد کہاں تک جائے گی؟ یہ ہمارے ملک کو مزید کس تباہی کی طرف لے کے جائے گا سلسلہ؟ دیکھیں یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ کس تباہی کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کا انٹلیکچوئل کیپٹل جو ہے وہ ملک چھوڑ کے چلا جائے تو ملک کو کون سنبھالے گا؟ اس کی کون سی اس کی آگے جانے کے لیے اس کی کون مدد کرے گا؟ اس کی جو ہے کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی. یہ کیپیسٹی کا آلموسٹ 1 ملین پیپل کیپیسٹی کم ہو رہی ہے. پروفیشنلز آپ کے جا رہے ہیں، فری لانسرز، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب آپ کہیں جی فری لانسر تو کسی پہاڑ پہ بھی بیٹھا ہوا وہ کام کر سکتا ہے، اس نے تو ریموٹلی کام کرنا ہے. لیکن جو حالات بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں پریشانی ہے، سٹریس ہے. اس کے بعد جو ہے آئے دن کبھی ٹیلی کام بند، کبھی براڈ بینڈ بند، یہ نہیں پتا کہ کل چلے گا نہیں چلے گا. تو آپ کو باہر سے کام بھی نہیں ملے گا. آپ کو فری لانسرز کی بھی جو ہے ارننگ کم ہو رہی ہے، اور فری لانسرز جو ہے چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی بہتر انوائرمنٹ چاہیے. میں کیونکہ کراچی میں 83 سے 2015 تک مور لیس کراچی میں رہا، تو میں یہی دیکھتا تھا کہ کراچی میں
جب آئی ٹی ریولوشن شروع ہوا، لاجیکلی آپ سوچتے ہیں کہ جی کراچی اتنا بڑا شہر، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی تقریباً 18-20 ملین لوگوں کا شہر، اس میں آئی ٹی کمپنیز نہیں ہیں، نہ بنی اور نہ کوئی زیادہ آگے بڑھی، بہت کم ہیں. میں جانتا ہوں 2-4 کو جنہوں نے بڑی محنت کی، بڑی ہمت کی. زیادہ تر جو آئی ٹی کمپنیز تھیں وہ لاہور میں تھی، اسلام آباد میں تھی، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی اور وہ حالات تھے، کیونکہ کراچی میں اتنی زیادہ ڈسٹربنس تھی 90s میں اور ارلی 20s میں، ٹھیک ہے نا، یہ بہت زیادہ جو ڈسٹربنس تھی اس کی وجہ سے انوائرمنٹ ہی نہیں تھا کہ آئی ٹی کمپنیز جو ہیں وہ بنتی اور وہ پنپتی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اب وہی ہو رہا ہے، آپ کا انٹلیکچوئل کیپٹل جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اور یہ غلط فہمی ہے. اگر ہم سوچیں کہ جی اچھی بات ہے وہ جا رہے ہیں تو وہ ملک میں ریمیٹنسز بھیجیں گے، وہ نہیں بھیجیں گے. انہوں نے ایونچولی اپنی فیملیز کو بھی موو کرنا ہے، انہوں نے اپنے لیے اور جگہ ڈھونڈنی ہے. دنیا اس وقت سکڑ چکی ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ سکڑ چکی ہے تو آپ جو ہے کہیں سے بھی بیٹھ کے جو کام کر سکتے ہیں وہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ حالات نہیں ہیں، سٹریس بہت زیادہ ہے، ڈر اور خوف جیسے آپ نے کہا بلا وجہ پہنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ہر بندہ سوچتا ہے کہ اگر میں اپنی آواز کھولوں گا، میں کوئی بات کروں گا تو میرے پہ غداری کا ٹھپا لگ جائے گا، مجھے آ کے کوئی ڈالا اٹھا کے لے جائے گا، مجھے جو ہے پولیس کے 20 لوگ میرے گھر میں گھسیں گے، توڑ پھوڑ کریں گے، خواتین کے ساتھ بدتمیزی. یہ جی کبھی ہم نے نہیں سوچا تھا، کبھی نہیں سوچا تھا. میں نے تو، میری تو عمر ایسی ہے کہ میں نے مارشل لاز بھی دیکھے ہیں. میں نے ایٹ لیسٹ تقریباً 3 نہیں بلکہ 4 ہی مارشل لاز دیکھے ہیں. سر یہ تو اس دور میں بھی نہیں ہوا جب آمریت مسلم. اس دور میں بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. یہ چیز کبھی بھی نہیں ہوئی جو عثمان ڈار کے گھر پہ ہوا، جو میاں جو ہیں لاہور سے اکرم عثمان بھی ہیں اور اسلم، جی میاں اسلم جو ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ جو ہوا، ان کے گھر پہ بیٹی کا جہیز اٹھا کے لے گئے بھائی. مطلب پولیس جو ہے وہ اپنی کارروائیاں بھی ڈال رہی ہے، ٹھیک ہے نا. لوگوں کو پکڑا جاتا ہے اور پیسے لیے جاتے ہیں کہ جی جی آپ کو پروسیس کرنے کے لیے پیسے دے دیں، آپ اتنے پیسے دے دیں آپ، اور آپ کو پروسیس کر کے نکال دیتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جیو فینسنگ بھی گئی، سارا کچھ گیا. دوسرا جو کیسز بن رہے ہیں، اگر وہ جا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں تو اسی دن اسی وقت کیس ختم ہو جاتا ہے. ججز اب کہہ رہے ہیں، ججز کورٹ میں کہہ رہے ہیں، اے ٹی سی کے ججز کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ بیل نہ لیں، ابھی میں آپ کو بیل دے دوں تو آپ باہر نکلیں گے دوبارہ آپ کو پکڑ لیں گے، ایک کی جگہ 2 کیسز آپ پہ ہو جائیں گے. تو بہتر ہے تھوڑے دن اور انتظار کر لیں تاکہ ایک ہی کیس رہے اور سر اس میں لوگوں آپ کی کو بیل لیگل کر پراپرٹیز پہ سر بلڈوز کی جا رہی ہیں. دیا. ہمارے سٹی شیخوپورہ میں ٹکٹ ہولڈر ہے سر، اس کی لیگل پراپرٹی کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی جو یہ وفاداری ہے اس کو تبدیل کرو، اور بالکل. جیسی پریس کانفرنس کرو گے ساتھ ہی ہر چیز تمہیں مطلب کلین چٹ دے دی جائے گی. دیکھیں ہو کیا رہا ہے، لوگ نہیں ہل رہے، ٹھیک ہے نا. مجھے پتا ہے کہ جو پنجاب کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، میجورٹی آف دیم، آلموسٹ 80-85% آف دیم، وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں لیکن ہلے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. انڈر گراؤنڈ ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹ رہے. نہیں تو بالکل بڑا آسان ہے آئیں کیمرے کے سامنے کھڑے ہوں اور کہیں کہ جی میں 9 مئی کی وجہ سے میں بہت سخت جو ہے نا میرے دل پہ جو ہے وہ چوٹ لگی ہے اور یہ ہوا اور وہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم بار بار کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی بار بار کہہ رہی ہے، چیئرمین بار بار کہہ رہے ہیں آپ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرائیں، ٹھیک ہے نا، اور جو اس میں ملوث ہے اس کو سزا دیں آپ، ٹھیک ہے نا. یہ بالکل کریں آپ، لیکن ہزاروں لوگوں کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے. وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ مجھے جو اریسٹ کیا گیا، جس طریقے سے اریسٹ مجھے کیا گیا، انلیگل اریسٹ تھا، سپریم کورٹ کہہ چکے ہیں انلیگل اریسٹ تھا. لوگوں کا ریاکشن آنا تھا، وہ ریاکشن ان دا فارم آف پیسفل پروٹیسٹ تھا. اس میں جو ہے لوگ شامل ہوئے جنہوں نے یہ گراؤ جلاؤ سارا کچھ کیا، ٹھیک ہے. تو پکڑے ان کو، آپ کے پاس اگر ہے ایویڈنس لائیں سامنے، ان لوگوں کو پکڑیں آپ. وہ نہیں ہو رہا، یہ ہو رہا ہے کہ جس کو بیل ملتی ہے اس کو دوبارہ اریسٹ کر لیتے ہیں. 4 دفعہ لوگ اریسٹ ہو چکے ہیں. سر یہ اسی سے ریلیٹڈ سر میرا تیسرا اور آخری کوشچن ہے. سر خان صاحب پہ جو مطلب آج سارے جو تنقید کا نشتر خان صاحب پہ برسائے جا رہے ہیں، یعنی مرکز ہوا خان صاحب. سر نہ خان صاحب کی ملوں سے راک ایجنٹس پکڑے گئے، نہ خان صاحب جو ڈان لیگز کی مرکزی کردار تھے، نہ خان صاحب نے کہا کہ ان جرنیلوں کی کیا جرت، یہ 3 سال کے لیے آتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے. یہ بیان زرداری کا تھا. یہ جو گردش اس کے پیچھے وردی سر، یہ مریم نواز کا بیان آن ریکارڈ ہے.
خواجہ آصف کا بیان ہے کہ یہ فوج جو ہے یہ پاکستان کی غریب عوام کی چمڑی سے گوشت نوچ رہی ہے اور یہ اپنا بجٹ بھر رہے ہیں اس طرح. اور یہ ایاز صادق نے بیان دیا تھا کہ جنرل باجوہ جب آئے ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. اس طرح کے گھٹیا ترین بیانات سر یہ دے چکے ہیں. اور مطلب کہ جو پی ڈی ایم کے جو امپورٹڈ گورنمنٹ کے جو اعلی کار ہیں یہ لوگ جو ہے سر اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, ماضی میں دے چکے ہیں. آج جو ہے وہ ان کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے, جبکہ خان صاحب نے آج تک ایسا کوئی بیان نہیں دیا. خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے ان کے ادارے لٹ ڈاؤن ہوں. خان صاحب نے ان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا. خان صاحب نے ان کے خلاف بلکہ ہمیشہ ان کو بیک اپ کیا ہے, ان کی پذیرائی کی ہے, ان کو سپورٹ کیا ہے. تو کیا سر خان صاحب نے ایسے کیا ناکردہ گناہ سرزد ہو گئے ہیں جو کہ ماضی میں دوسرے لوگوں سے نہیں ہوئے, جو خان صاحب کو اس طرح جو ہے وہ اس طرح کے چیزوں کا شکار کیا جا رہا ہے جو کہ جس کی مثال ہمیں ماضی میں نہیں ملتی؟ دیکھیں گناہ ایک ہی ہے, اور وہ گناہ یہ ہے کہ اس ملک میں نظام قائم ہونا چاہیے انصاف کا, اور انسانیت ہونی چاہیے, اور خود مختاری جو ہے اور خودداری جو ہے اس کو جو ہے فروغ دینا چاہیے. یہ گناہ ہے. آج تک عمران خان نے کبھی فوج پہ تنقید نہیں کی. اگر کوئی تنقید کی یا کوئی سوال پوچھا تو وہ صرف کچھ جو لوگ ہیں, کچھ شخص جو ہیں, کچھ جو ہے انڈیویجول جو ہے ان سے پوچھا. ٹھیک ہے نا. کبھی بھی میں نے پہلے بھی بتایا کہ کور کمیٹی میٹنگز بھی میں نے اٹینڈ کی ہیں پچھلے 1.5 سال, جب یہ حالات جو ہے وہ ابتر ہوتے جا رہے تھے, بدتر ہوتے جا رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ جو ہے وہ تناؤ بن رہا. تو انہوں نے پرسوں بھی کہا, العربیہ میں انہوں نے بات کرتے ہوئے سوال پوچھا گیا کہ اگر آپ واپس آ جاتے ہیں ایز پرائم منسٹر تو آپ کیسے ڈیل کریں گے. انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ پاکستان کو ایک طاقتور فوج کی ضرورت ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک ریالٹی ہے, لیکن صرف جو ہے وہ ریکیلیبریٹ ہونا چاہیے بیلنس آف پاور, کہ ایک چیف ایگزیکٹو جو بیسکلی پرائم منسٹر ہے وہ چیف ایگزیکٹو کا رول کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے پاس اگر رسپانسبلٹی ہے تو اتنے اختیارات ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا. اتنی اس کے پاس جو ہے اتھارٹی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی. اور یہ پچھلے 1.5 سال سے میں یہی سن رہا ہوں ان کا موقف کہ میں نہیں ہوں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, میں نہیں ہوں انسٹیٹیوشن کے خلاف, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک بیلنس ہونا چاہیے. آپ کا ایک آئین ہے, اس آئین کے تحت جو بیلنس انویژن تھا 1973 میں وہ ہونا چاہیے, وہ ریسٹور ہونا چاہیے. اس سے زیادہ بات نہیں کی. یہ تو کلیئر ہے کہ صرف جو ہے یہ بات کی ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے, اور بار بار ایکسپلین کیا کہ رول آف لا کا مطلب کیا ہے, رول آف لا سے ہوتا کیا ہے. وہ حوالہ جو دیتے ہیں ریاست مدینہ کا, وہ حوالہ شریعہ لاز کا نہیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک انصاف کا نظام قائم ہوا جس میں سب برابر تھے. وہ حضرت علی کا اگزامپل دیتے ہیں کہ ایک یہودی نے ان پہ آ کے کیس کیا تھا, وہ خلیفہ وقت تھے, اور اس میں ان کے خلاف جو ہے وہ قاضی نے جو ہے وہ رولنگ دی تھی. ٹھیک ہے نا. انصاف کیا تھا. اسی طرح وہ حضرت عمر کا اگزامپل دیتے ہیں کہ ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ کا جو حصہ تھا اس میں سے جو آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے وہ تو اس میں سے بن نہیں سکتی تھی. تو انہوں نے کہا میرے بیٹے نے اپنا حصہ مجھے دیا. ٹھیک ہے نا. اور اس سے وہ بنی. تو وہ اس کی بات اس لیے کرتے ہیں, وہ ایگزامپلس دیتے ہیں, وہ سویڈن کا ایگزامپل دیتے ہیں, وہ سوئٹزرلینڈ کا ایگزامپل دیتے ہیں. ریسنٹلی جو ہے انہوں نے اور بھی جو ہے نا ایگزامپلس دیے ہیں. کوریا کا ایگزامپل دیا ہے, انہوں نے جرمنیز کا ایگزامپل دیا ہے, ایسٹ اینڈ ویسٹ کا, کہ ویسٹ کیوں آگے نکل گیا. بیکاز وہاں پر رول آف لا تھا, ڈیموکریسی تھی, رائٹس تھے, میرٹ تھا. ٹھیک ہے نا. اور ایسٹ میں جو ہے ایک کنٹرولڈ سوسائٹی تھی. ٹھیک ہے نا. ایک جو ہے کامونل, کہنے کو وہ کامونل تھی لیکن وہ کامونل نہیں تھی. وہاں پہ بھی وہی تھا کہ سم اینیملز آر مور ایکول دین ادرس. وہ جو فیمس لائن ہے نا اینیمل فارم کی, that some animals are more equal than others. وہ یہ کہتے ہیں کہ some animals should not be more equal than others. برابری پہ سب کا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. بالکل. تھینک یو سو مچ سر. یہ کافی اہم سوال تھے جن کا جواب ناظرین بھی جاننا چاہتے تھے, پاکستان کی عام عوام بھی جاننا چاہتی تھی. آپ نے پاکستانیوں آپ نے دیکھا کہ جن طرح کی صعوبتوں کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو اس وقت ہے, ان کے بچوں کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. جب بچے ملنے جاتے ہیں اپنی ماؤں سے
तो वो अपनी माओ की हालत ज़ार देख के बिलक बिलक के रोते हैं, वो इंतहाई डिस्टर्ब्ड है। कैंसर पेशेंट्स डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी जो हैं, उनको आपने पाबंद सलासल किया, 44-45 दिन हो गए हैं। आमिर डोगर, शहरियार अफरीदी, इमरान रियाज खान, फिरदौस शमीम नकवी, एक लंबी, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, एक लंबी फहरिस्त है उन लोगों की जो इस वक्त कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। इनका कसूर क्या है? ये क्या किसी किसी की मिल में जो है वो खान साहब की किसी मिल में रॉक एजेंट थे? मतलब आपने देखा कि आले शरीफ की मिलों से रॉक एजेंट बरामद हुए। क्या ये किसी सूबे में पाकिस्तान के खिलाफ नॉन स्टेट एक्टर्स के आलाकार बने हुए थे लोग? इनका कसूर क्या है? इनका कसूर सिर्फ ये था कि ये डिमांड कर रहे थे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की। ये अपने मुल्क के मुहिब वतन थे, ये अपने मुल्क के कॉज के साथ चल रहे थे, ये अपने मुल्क के दिफा में सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े थे। ये बवांगे दोहल अपने मुल्क के हक में बोलते थे। ये लोग, सनम जावेद, तैयबा राजा, इन लड़कियों का, इन औरतों का, इन बच्चों का क्या कसूर है? इन सबको कैदोबंद की सबूतें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। बेजा केसेस बिला वजह के पर्चे भुगतने पड़ रहे हैं। इन पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। आपने अभी हमारे साथ फैसल शेरजान साहब मौजूद थे, आपने उनकी सारी गुफ्तगू सुनी। आपने देखा कि उन्होंने किस तरह ब्रीफली हम एक्सप्लेन किया कि कैसे खान साहब का मौकफ दूसरे सियासतदानों से जो बोसीदा निज़ाम का हिस्सा है मुख्तलिफ और यकसा तब्दील है। हम इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा आएंगे कुछ नए सवाल के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज हमारे जितने भी फैसल साहब ने आपको जवाब दिए हमारे सवाल के, उससे आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगे, आपको मज़ीद बातों का पता चलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के मुआशी, पाकिस्तान के सियासी हर तरह के हालात जो हैं वो पहले की तरह बिल्कुल स्टेबल हो जाएं और पाकिस्तान में जमहूर की फतह हो। वो हुकूमत बरसरे बेकार है जिसे अवाम की जो जमहूरियत, अवाम का जो मेजोरिटी वो चाहती है, और वो हुकूमत यकीनन इमरान खान की है। बहुत शुक्रिया।